अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि अम्मा बाद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है दावत इलल्लाह, यानी अल्लाह ताला की तरफ बुलाना। और दाई जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है उसके औसाफ कि उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दावत इलल्लाह क्या है, यानी अल्लाह ताला की तरफ बुलाना क्या है और इसकी क्या फजीलत है, तो बहुत ही खूबसूरत एक आयत है। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलम व मिनन नास, कि अल्लाह ताला फरिश्तों में से और इंसानों में से अपने पैगाम पहुंचाने वालों को चुन लेता है। तो ये बड़ी ख़ास आयत है और इसमें बड़ा गहरा मैसेज है कि अल्लाह ताला जो है अपने लोगों में से अपना पैगाम पहुंचाने के लिए चुनते हैं, मुंतखब करते हैं, इंतखाब करते हैं लोगों में से उन लोगों का जो अल्लाह ताला के पैगाम को सीखेंगे, उस पे अमल करेंगे और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो ये आयत ही अपने अंदर एक भरपूर फजीलत लिए हुए है दाई की, कि जिसे अल्लाह ताला खुद मुंतखब कर ले वो कितना ख़ास होगा। और फिर अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, उसका अजर और वो सब चीज़ें अलग से है। सबसे पहले अल्लाह ताला का इंतखाब है। तो इसके लिए हमें अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि इतने जहान में इतने लोग, जहाँ कोई किस काम में मसरूफ़ है, कोई किस काम में मसरूफ़ है, आज अल्लाह ने हमें इकट्ठा किया। अल्लाह की तौफीक से हम इकट्ठे हैं अल्लाह ताला की बात को सीखने के लिए और दाई के औसाफ सीखने के लिए, जो कि इस बात की अलामत है कि हम भी एक अच्छे दाई बनना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा भी नाम उनमें लिख लें जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं। तो यहीं से हम बात का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला जो है वही अपने पैगाम पहुँचाने वालों को चुनता है। इमाम इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ मखलूक के रुतबों में से सबसे बुलंद और बाला मर्तबा रसालत व नबूवत का है। अल्लाह ताला फरिश्तों और लोगों में से रसूलों का चुनाव फरमाता है। शेख अब्दुल रहमान लिखते हैं कि सारी मखलूक में से रसूल सबसे ज़्यादा बरगज़ीदा होते हैं। तो रसालत और नबूवत से क्या मुराद है? रसूल कौन होते हैं? जो अल्लाह ताला के पैगाम को कबूल करते हैं, अमल करते हैं, फिर उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये एक रसूल की जिम्मेदारी होती है। और उनके कौल से ये बात सामने आती है कि ये अल्लाह ताला के खास लोग होते हैं जो रुतबे के एतबार से बुलंद व बाला होते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, और हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अल्लाह ताला ने जब रसूलों को मुंतखब कर लिया और रसूलों ने लोगों को पैगाम पहुंचाया, तो उस पैगाम का लबे लुबाब क्या था। तो वो ये आयत आपके सामने है, जिसमें पहली आयत आपके सामने रखी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हर उम्मत में हमने रसूल भेजा और उन्होंने एक ही बात लोगों तक पहुंचाई। वो ये थी कि अल्लाह ताला की सिर्फ इबादत करनी है और उसके सिवा किसी को माबूद नहीं बनाना। और अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं कि हर एक उम्मत में अल्लाह ताला ने रसूल मबूस फरमाया जो उन्हें खैर का हुक्म देता और शर से बचने की तलकीन करता। खैर से क्या मुराद है? अल्लाह ताला पर ईमान लाना और उसकी इबादत करना। और शर से क्या मुराद है? तागूत की अताअत करना। इरशाद रब्बानी है व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, और कोई उम्मत ऐसी नहीं कि उसमें डराने वाला ना गुजरा हो। यानी जहाँ भी अल्लाह ताला ने ज़रूरत महसूस की, उम्मत आई, उसको रहनुमाई की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ताला ने वहाँ रसूल भेजा जिसने सही और गलत का रास्ता दिखलाया। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुलि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। रसूल खुशखबरियाँ सुनाने वाले और डराने वाले, ताकि रसूलों के भेजने के बाद लोगों की कोई हुज्जत अल्लाह ताला पर न रह जाए, और अल्लाह ताला बड़ा गालिब, बड़ा हिकमत वाला है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बताया कि हमने रसूलों को भेजा क्या बनाकर? बशीर और नज़ीर, जो खुशखबरियाँ भी देते थे और डराते भी थे। वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, और हम रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो बशारत दें और डराएं। इस बारे में उलमा के भी अक़वाल हैं। जैसे इमाम इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि दावत इलल्लाह रसूलों और उनके पैरोकारों का मिशन है। जाहिर बात है जो रसूलों
कि लाए गए पैगाम पर जिन्होंने अमल किया, उनको जाना, उनको सीखा, वही आगे पहुंचा भी सकते हैं। शेख मोहम्मद रशीद लिखते हैं कि खैर की दावत देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना गरचे मसाइब और खदशात से अटा पड़ा है, लेकिन यही अम्बिया, रसूलों और सल्फ सालिहीन का साबित शुदा तरीका है। इनमें से कितने नबी और सिद्दीक इस राह में कत्ल किए गए और वो तमाम शोहदा में से अफसल करार पाए। यानी इस कौल से हमें ये बात भी वाज़ह होती है कि अल्लाह ताला की तरफ बुलाना इतना आसान काम नहीं है, बल्कि इसके लिए कई मसाइब भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, कई किस्म के खदशात लाहक होते हैं, कई परेशानियां, कई सवाल उठते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो ज़ख्मी कर दिए जाते हैं और बाज़ औक़ात शहीद तक भी कर दिए जाते हैं इस राह में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन दावत दीन था, यानी आपने दीन की तरफ बुलाया। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों के इमाम और तमाम रसूलों के कायद हैं। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला की हम्द का झंडा आप ही के दस्ते मुबारक में होगा। सारे हज़रात अम्बिया, अम्बिया जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक आप ही के झंडे के तले होंगे। दीगर अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की तरह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत हक की अजीम जिम्मेदारी सौंपी, और वो जिम्मेदारी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपी गई थी, अब आपके बाद आपकी उम्मत की जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद दावत इलल्लाह था और है, और आपको इसी फरीज़ा को सर अंजाम देने का हुक्म दिया गया, और इस पर बहुत सी आयत हैं, उनमें से चंद एक आपके सामने भी रखी। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, और नहीं भेजा हमने आपको मगर तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, यानी खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर। इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, हमने आपको हक के साथ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर मबूस किया है, और जहन्नुम वालों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यानी यहाँ पे ये बताया गया कि आपका मकसद जो है वो हक पहुंचा देना है। अगर आप कोई उस पे अमल नहीं करता और जहन्नुम में चला जाता है, तो उसके बारे में आपसे सवाल नहीं होगा, आप फिर बरी ज़िम्मा होगे, क्योंकि आपने पैगाम पहुंचा दिया। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फुरकान नाजिल फरमाया ताकि वो सब जहान वालों के लिए डराने वाला बन जाए। फिर इसी तरह से इरशाद है, ए नबी यकीनन हमने आपको गवाही देने वाला, बशारत देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला और चमकता हुआ चराग भेजा है, सिराजुम मुनीर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं, यानी हुक्म इलाही की तामील में आप मखलूक को अपने रब की इबादत की दावत देते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरीज़े को आज आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है, जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद भी करके गए। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। ए रसूल, जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है पहुंचा दीजिए। अगर आपने ये ना किया तो आपने उसका पैगाम नहीं पहुंचाया, और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अपने रब की तरफ लोगों को हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाइए और उनके साथ बेहतरीन तरीके से जिदाल कीजिए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक दाई की सिफत जो है वो बयान की है कि दाई ने जब अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है, तो दो चीज़ों को मद्देनजर रखना है, एक हिकमत और दूसरा अच्छी नसीहत। हिकमत ये है कि अगर आपके सामने लोग जो हैं ऐसे बैठे हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, ठीक है, वो उर्दू ज़बान जानते हैं या पंजाबी जानते हैं, किसी और ज़ुबान के हैं, और आप उनके सामने इंग्लिश बोल रहे हैं या फारसी में दर्स दे रहे हैं, तो उनके तो पल्ले नहीं पड़ेगा। आप ज़रूर अपना इल्म झाड़ आएंगे कि मैं इंग्लिश जानता हूँ या मैं फलां ज़ुबान जानता हूँ, लेकिन उनके तो पल्ले कोई बात ना पड़ी। तो ये क्या हिकमत से खाली आपकी दावत रही। या फिर ये कि सामने जो है वो बच्चे थे और आपने उनको बहुत बड़े लेवल का लेक्चर दे दिया जो उनको समझ में नहीं आया। या फिर सामने जो है वो ऐसे लोग थे जिन्हें बहुत
कि अभी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत थी और आपने उनको बहुत आगे की बातें बता दी जो उन्हें समझ ही ना आई। यानी कि इसमें हिकमत ये है कि जिस किस्म के जिस कैटेगरी के लोग हैं, जिस ज़ुबान को वो जानते हैं और जिस माहौल में वो रहते हैं, यानी उनका इर्द-गिर्द का माहौल, उनका रहन-सहन, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, उनकी ज़रूरत को सामने रखते हुए उस लेवल का हम उनको दर्स दें। ठीक है? और फिर दर्स ज़रूरी नहीं है कि हम पहली बार किसी को अच्छी बात बताने जा रहे हैं, किसी घराने को या किसी एक फ़र्द को या 2 फ़र्द को और हम वहाँ पर घंटे का लेक्चर दे दें। बाज़ औक़ात दावत जो है वो एक आध बात में ही हो जाती है। तो इसके लिए हिकमत ज़रूरी है। अगर कोई आपकी बात ज़्यादा नहीं सुनना चाहता तो आपका काम है कि आप मुख्तसर अपनी बात करें और मुख्तसरन उनके सामने 2-3 जो पैगाम आप देना चाहते हैं वो दे दें। बाकी उन पे छोड़ दें, उनके लिए दुआ करें। फिर वक़्त मिलेगा, थोड़ा मोहलत दें उनको सोचने की, फिर दोबारा मिलें, फिर किसी पॉइंट पे उनको कोई एक अच्छा मैसेज दे दिया। यानी इस तरह से हिकमत जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। या जैसे आप देखें कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, अगर हमें कोई बात अच्छी समझ में आ जाती है, हदीस के मुताबिक हमें पता चलता है कि हम अपनी पिछली लाइफ़ में कुछ गलत करते आ रहे हैं, आज मुझे हदीस पढ़ के समझ आया। अब हम अपने बुज़ुर्गों को अगर बताने लगे कि भई आप ये गलत कर रहे हैं, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, तो वो फ़ौरन आपकी बात कभी भी नहीं मानेंगे। आपने तो इसलिए मान ली क्योंकि आपने अपनी आँखों से उस हदीस को पढ़ लिया। लेकिन वो बुज़ुर्ग एकदम कहें कि अच्छा आप लोग ही ज़्यादा समझदार निकले, हम जो सारी उम्र करते आ रहे हैं या हमारे बाप-दादा जो करते आ रहे हैं वो सब गलत थे। मतलब पहला सवाल ये आता है। तो क्या है कि अब उनको समझाने के लिए आपको किसी और अंदाज़ को अपनाना होगा, हिकमत को अब अपनाना होगा। या तो देखना होगा सूरत-ए-हाल के मुताबिक कि आप उनके सामने वो अमल को कर लीजिए या उनके सामने किसी छोटे को समझाने लग जाएँ। अगर आपको लगता है कि एकदम उनके सामने बात की जाएगी तो वो कबूल नहीं करेंगे। तो इस तरह से यानी हर लेवल की जो हिकमत है वो अलग होगी। ठीक है? ये मुख्तसरन आपके सामने हिकमत को रखा। अगर हम हिकमत पे ही बात करने लगे तो इस पे भी बहुत डिटेल है। अभी हम तो मुख्तसरन देख रहे हैं कि अच्छा दाई की सिफ़त क्या-क्या हो सकती है। और दूसरी ये कि अच्छी नसीहत की जाए, यानी अच्छी बात की जाए, उसमें तंज़ ना हो या मुश्किल अल्फ़ाज़ ना हो या मुश्किल मैसेज ना हो। अच्छी मुख्तसर और भली बात की जाए जो दूसरों के पल्ले पड़ जाए। फिर कुरान पाक में आता है फ़लिज़ालिका फ़दउ वस्तक़िम कमा उमिरत वला तत्तबि अहवाअहुम। बस आप लोगों को इसी तरह बुलाते रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया है, मज़बूती से जम जाइए और उनकी ख़्वाहिशों पे ना चलिए। ये बड़ी अहम बात यहाँ पे देखें, एक नया मैसेज दिया गया, समझाया गया कि मज़बूती से जम जाएँ, जिस बात को आपने करने का अज़्म कर लिया है उसके ऊपर फिर जम जाएँ। आपको मुश्किलात आएँगी, बाज़ वक़्त घरवाले आपके खिलाफ खड़े हो जाएँगे, या मोहल्ले वाले या रिश्तेदार या आपके दोस्त इवन आपके खिलाफ हो जाएँगे कि इसको पता नहीं क्या हो गया है और ये दुनिया छोड़ती जा रही है, या उनको लगता है कि ये पागल हो गई है, या उनको लगता है कि इनका इसका किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है, तो ये तो बस अब समझ से बाहर हो गई है। मतलब ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी आपको। तो उस वक़्त क्या है कि आपने जो इरादा कर लिया, हक़ जो आप तक पहुँच गया, आपने उस पे जम जाना है और अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ करनी है और हक़ बात पे जम जाना है। अगरचे 100 लोगों में आप अकेले हक़ बात पे हों, ये ज़रूरी नहीं है। कुरान खुद ये बात वाज़िह करता है कि किसी ज़्यादा लोगों का किसी एक बात पे होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो हक़ पे हैं। बाज़ औक़ात बहुत कम लोग हक़ पे होते हैं, बाज़ औक़ात ज़्यादा लोग हक़ पे होते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि अगर कोई कम लोग किसी बात पे जमा है तो हम कहेंगे ये हक़ बात नहीं है। ठीक है? और फिर ये कि लोगों की ख्वाहिशों पे नहीं चलना। आपने अपना मकसद देखना है, आपका मकसद क्या अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना है, अच्छे अंदाज़ में उसे पहुँचा दीजिए। ये अगर आप हर किसी की ख्वाहिश पे अमल करने लग जाएँगे, तो फिर तो आप उनके ही होके रह जाएँगे, जो आपने पैगाम पहुँचाना होगा या जो आपका प्लान होगा दावत का वो कैंसल हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। फ़ज़क्किर बिल कुरआनि में यख़ाफ़ु वईद, बस आप कुरान के ज़रिए मेरी वईद से डरने वालों को समझाते रहिए। बिल्कुल, आपने ये अच्छी बात की। हक़ बात वो है जिसकी दलील मौजूद हो, और रहीला का कमेंट था और बिल्कुल यही बात मैं भी कहने वाली थी और साथ ही आपके सामने ये आयत भी रखी कि बस आप कुरान के ज़रिए मेरी वईद से डराने वालों को समझाते रहिए। यहाँ यही बात आ गई कि दलील, आपके पास अगर दलील होगी, कुरान का रेफ़रेंस होगा, हदीस का रेफ़रेंस होगा, तो अगला बात आपकी बात ज़रूर मानेगा। हर किसी के दिल में जो है ना वो कुरान की मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अगर आप उन तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं ना, तो आप बार-बार कुरान का तज़किरा करें, अल्लाह ताला का नाम लें। आप कहें कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अच्छे-अच्छे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करके और उनकी तरफ से बात लोगों तक पहुँचाएँगे ना, लोग उसे कबूल करेंगे। अगर आप सिर्फ़ ये कहेंगे कि ये गलत है और ये सही है, तो शायद दूसरों के लिए कबूल करना थोड़ा मुश्किल हो। तो ये भी एक हिकमत के अंदर आता है।
اور یہ دلیل بھی ہے، جب دلیل سے بات کریں گے تو دوسروں کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا انکار کا۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، سو آپ سمجھاتے رہیے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام ٹھہرایا گیا تھا نا کہ آپ کاہن ہیں، دیوانے ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں نعوذ باللہ کہی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے ڈھارس بندائی ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں، بس جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کرتے رہیے، آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے۔ اصل میں پتہ کیا ہے، جب دوسروں کا غم لاحق ہو جاتا ہے نا انسان کو، پھر انسان اس چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ پھر اس کا مقصد اسی پہ ہوتا ہے، جو اس کا مقصد ہوتا ہے نا اس کی نظر اسی پہ رہتی ہے، لوگوں کی باتوں پہ نہیں آتی۔ تو یہی بات ہمیں یہ آیت بھی میسج دے رہی ہے کہ اپنے مقصد پہ نظر رکھیے اور کرتے رہیے، لوگ جو بھی کہتے ہیں حق بات جو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچاتے رہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کا، اپنے لوگوں کا غم لیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے حق دکھلا دیجیے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ سوسائٹی میں اتنی برائیاں ہو گئی تھی اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا، تبھی آپ غار میں چلے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ مجھے حق دکھا دیجیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آیات نازل کی تھی اور کہا تھا کہ تمہاری کمر پہ جو بوجھ ہے وہ ہم نے اتار دیا۔ تو وہ بوجھ جو ہے وہ آپ کو یہ امت کا بوجھ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تھا صحیح راستہ دکھلا کر۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں جب غم لاحق ہو جائے گا نا، ہمیں دوسروں کی تکلیف محسوس ہونے لگے کہ لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، ہماری امت آج کتنی زیادہ برائی میں ہے، تو پھر ہم اپنا رول ہر صورت پلے کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ ہم چھوٹا سا چونٹی جتنے کام کیوں نہ کریں، لیکن ہم کریں گے ضرور، کیونکہ ہمیں غم لاحق کے امت کا، ہماری امت جو ہے وہ دوزخ کے گڑھے کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ بڑی اہم ایک اصول آپ کہہ لیں کہ ایک چیز کہہ لیں دعوت کے لیے، اگر آپ کے پاس یہ ہوگی یہ صفت، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو آتی ہے، پھر انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آگے آتا ہے فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کر دیجئے کہ آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ یعنی جب آپ نے ارادہ کر لیا، آپ نے مشن کو قبول کر لیا، تو پھر بس نصیحت کرتے رہیے، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے اچھی بات کر دیجئے۔ آپ چار لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، وہاں کوئی بات ہو رہی ہے اور آپ اس دوران اس بات سے ریلیٹ ہی کوئی حدیث بیان کر دیں کہ ہاں جی قرآن میں بھی ایسا آتا ہے، یا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، ان کی شادی موقع اس کے موقع پر ایسا ہوا، یعنی آپ جو بات چل رہی ہوتی ہے نا اس سے ریلیٹ کوئی بات کر دی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹاپک سے انسان ہٹتا بھی نہیں ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بھی درمیان میں آ گئی۔ اور ہم نے اس حوالے سے ایک دن پہلے بھی پڑھا تھا کہ ہم اس مجلس میں جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا تذکرہ نہیں ہوگا، قیامت والے دن حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے نام لیا ہوتا۔ تو اس طرح سے وہ مجلس ہماری پھر حسرت کا باعث بھی نہیں بنے گی، دنیاوی اعتبار سے ہم کسی فنکشن کو بھی اٹینڈ کرائیں گے اور اللہ کے رسول کی بات جو ہوگی دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ جو دعوت ہے وہ سر انجام دینا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا پورا جو آپ کہہ لیں کہ ذمہ داری ہے اسے ادا کیا، جیسے قرآن میں آتا ہے اور یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے منع کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو ہے وہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھی، نشانیاں آپ کی موجود تھی، اور جو قریش کے لوگ ہیں انہیں بھی پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن بعد میں انہیں اختلاف ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کی بجائے ان سے دشمنی ڈال لی۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیچھے رکھی کہ غم لاحق ہو گیا تھا، تو اس غم کو اللہ تعالیٰ نے بھی محسوس کرتے ہوئے کہا کہ سو آپ کی جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے، یعنی آپ ہلاک ہی نہ ہو جائیں اس غم سے کہ یہ حق کو کیوں نہیں قبول کر رہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیفیت بھی بیان کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا بھی کہ آپ کا مقصد، آپ کی ذمہ داری صرف لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، وہ قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو دعوت دی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اگلا بندہ فوراً ہماری ہاں میں ہاں ملا لے اور وہ قبول کر لے، بہت سے لوگ انکاری بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس بات کا غلط مطلب بھی نکال لیتے ہیں، بہت زیادہ صبر و تحمل بھی چاہیے ہوتا ہے۔
اور پھر اسی طرح سے اس ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ کسی بشر کا حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکم اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ، یعنی اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم خود پڑھا کرتے تھے۔ تو رسول لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ربانی جین بن جاؤ، یعنی ربانی بن جاؤ۔ رسول یہ نہیں کہتے کہ ہماری پیروی کرو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لیے ربانی بننے کے لیے 3 خصلتیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک کیا ہے کہ خیر سیکھے، پہلے خود سیکھے، قرآن کی، حدیث کی تعلیم، اس کی فقہ اور بہت گہرائی میں ہر مطلب مزید اس میں آگے جاتا جائے، خیر سیکھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ سیکھی ہوئی خیر پہ عمل کرے، جو اس نے علم حاصل کر لیا اس پہ عمل کرے، اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ 3 صفات جس کے اندر ہوں گی اسے کہتے ہیں ربانی، یعنی رب والا۔ تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے ربانی بننا، رب والا بننا، تو اس کو چاہیے کہ پھر یہ 3 جو خصلتیں ہیں انہیں اپنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، یعنی آپ کے جو اطاعت کرنے والے تھے اور اب ہیں، انہی کا شعار کیا بتایا گیا کہ وہی دعوت اللہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے۔ قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے، میں اور میری اتباع کرنے والے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ میں اور میری اتباع کرنے والے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ یہاں پہ دیکھیں 2-3 باتیں پتہ چلتی ہے۔ تو یہ پتہ چلی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، صحیح معنوں میں وہی آگے اللہ کا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، یعنی اگر آپ کے پاس خود صحیح علم نہیں ہے، کنفیوزڈ ہیں، کچھ یہاں کی باتیں، کچھ وہاں کی باتیں، کچھ پچھلی اپنے آباء و اجداد کی باتیں سب مکس کر رکھی ہیں آپ نے، آپ کو خود ہی اپنے علم پہ یقین نہیں ہے، آپ خود ڈاواں ڈول ہے ہر عمل کرنے میں، تو پھر آپ دوسروں کو اچھی دعوت نہیں دے سکتے۔ پہلے اپنا یقین پختہ کریں، اور پھر اس کے بعد اعتماد کے ساتھ کہ آپ جو پہنچا رہے ہیں وہ حق ہے، پھر اعتماد سے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے اعتماد کو بھی دیکھتے ہوئے لوگ جو ہے وہ اسے قبول کریں۔ اگر آپ کنفیوزڈ ہوں گے، بات شائیں شائیں بائیں کریں گے تو لوگ تو بات نہیں سنیں گے، سمجھیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے اور اگر ہم صفات کی بات کریں تو جو دائی ہوتا ہے اس کو کہا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ بڑی پیاری آیت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے کی طرف سے سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے زیادہ اچھی بات والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہی اچھی بات کرنے والا، یہی سب سے اچھا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، خود نیک کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی وہ مسلمانوں والے جو اعمال ہیں وہ کرتا ہے۔ تو اسے کہا گیا کہ وہ سب سے اچھی بات کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں دن میں ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، کہیں اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، آتے جاتے باہر یعنی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اچھی بات ہم نے کون سی کی؟ سب سے اچھی بات ان باتوں میں سے وہ ہوگی جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کی، اللہ کے رسول کی بات کی، کسی کو اچھی بات بتا دی، کسی کو بری بات سے روک دیا۔ سبحان اللہ، سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی یہاں وہی ہے جس میں خیر ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ کم بولا جائے، خیر کی بات بولی جائے، ورنہ چپ رہا جائے، اسی میں جو ہے وہ نجات ہے۔ اگر بہت زیادہ جو انسان بولتا ہے اور بہت ہنستا ہے، باتیں کرتا ہے، تو اس کا دل بھی جو ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بلی بات کرنی چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ ہم سے دوسروں کو نفع ہی پہنچنا چاہیے، دوسروں کو ہم سے کوئی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، کوئی ٹونٹ نہیں مارنا، طنز نہیں کرنا، کسی کا الٹا سیدھا نام نہیں لینا، غیبت نہیں کرنی، تاکہ کسی کو ہمارے سے نقصان نہ پہنچے۔ اور آپ دیکھیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف ہم اسی زبان سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، الٹا سیدھا نام دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہیں کہ اچھا اسی زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے لگ جائیں، ہم دائی بن جائیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تو اخلاص پسند ہے نا، خالص چیزیں، جیسے ہم دنیاوی اعتبار سے خالص چیزیں پسند کرتے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے دودھ کے اندر پانی ملا ہو تو ہم وہ دودھ پسند نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے سرخ مرچ کے اندر اگر سرخ رنگ ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ خالص نہیں ہے، ہم اسے نہیں پسند کرتے، یعنی جو بھی دنیاوی اعتبار سے چیز ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کوڈ کو کیسے پسند کر لیں گے کہ اسی زبان سے ہم الٹے کام کر رہے ہیں، الٹی باتیں کس رہے ہیں، اور اسی زبان سے پھر ہم نیک بن جائیں؟ تو یہی تو منافقت ہے کہ ایک طرف آپ کچھ اور بن جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کچھ اور بن جاتے ہیں۔ تو منافقت سے ہم نے باہر آنا ہے۔ نفاق کے حوالے سے اتنی سخت جو ہے وعیدیں ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں استغفر اللہ منافق ہوگا، نفاق کرنے والا ہوگا، جو بظاہر کچھ اور تھا اور دل سے کچھ اور تھا۔ کبھی نیک بن جاتا ہے، کبھی برا بن جاتا ہے، کہیں وہ کچھ اور ہے، کہیں وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اور دائی کی فضیلت ہے کہ وہ علم کی اشاعت کرتا ہے، سنت کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی علم کو پہنچاتا ہے، قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہے۔ ایک طرف وہ قرآن کی دعوت دیتا ہے اور دوسری طرف وہ سنت کی بھی، کیونکہ حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر قرآن پہ عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہم صرف قرآن کو مان لیں اور حدیث اور سنت کو چھوڑ دیں تو اسے مسلمان کے دائرے میں نہیں داخل کیا جاتا ہے، ایسے انسان کو وہ نکل جاتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے یا ان کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے اس دور میں جو ہے وہ عمل کے قابل نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اور علم و عمل والے معلم کو آسمانوں کی بادشاہت میں کبیر کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ معنی یہ ہے کہ آسمانوں والے اس کی شان و عظمت کی بنا پر اسے کبیر کے لقب سے پکارتے ہیں، کیونکہ اس میں علم، عمل اور تعلیم کی تین خوبیاں اکٹھی ہو گئی۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اسے سکھانے کو آسمانوں کی بادشاہت میں عظیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین، عبادت اور محبت و معرفت کی طرف دعوت دینے والوں کو عظیم کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے خواص میں سے یعنی خاص ہے، اور اپنے مقام کے مرتبہ کے اعتبار سے اس کے ہاں سب سے بلند و بالا اور اونچی شان و عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دائی جو ہوتا ہے، سب سے پہلے تو علم حاصل کرنے والے کی بہت فضیلت ہے۔ پھر جس نے علم حاصل کر لیا، عالم بن گیا، تو عالم کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا تذکرہ کیا ہے، فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے علماء کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو علماء کی اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت بیان کیا، حدیث کے اندر بہت فضیلت ہے۔ علم حاصل کرنے والوں کی، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے فرشتے پر پھیلاتے ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں ان کے لیے بخشش کی، یعنی ہر چیز ان کے لیے لگ جاتی ہے۔ اور پھر جو علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے اسے شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر عالم کے حوالے سے اتنی فضیلت ہے کہ ایک عالم نے اگر کسی کو کوئی خیر کی بات پہنچا دی ہے، اور جب تک اس پر عمل کیا جاتا رہے گا، ایک عالم کو جس نے خیر کی بات پہنچائی تھی، دائی کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں علم والوں کی بہت زیادہ قدر ہے، بہت زیادہ۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں شاید وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے تمام سہولیات ہیں، اچھی ایجوکیشن ہے، بچے پڑھ لکھے ہیں، ان کی اچھی جاب ہے، شادیاں اچھے مقام پہ ہو گئی، تو ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ تو کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب، عظمت والا، عزت والا وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا صحیح معنوں میں علم حاصل کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گیا، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے نا امت کے اعتبار سے، یعنی جیسے حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشین گوئی کر دی تھی کہ قیامت کے قریب جو ہے مطلب اتنے فتنے برپا ہوں گے جیسے بارش کے قطرے ہیں۔ تو ان فتنوں میں ایک چیز جو نظر آتی ہے نا اس وقت، علماء کا منافق ہونا بھی ہے، یعنی اتنا ان کے پاس علم ہونے کے باوجود جو ہے نا ان کے عمل میں وہ چیز نہیں آتی۔ دلائل ان سے آپ لے لیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن عمل میں جب بات آتی ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے دلیل نکال لیتے ہیں۔ تو ایسے عالم نہیں بننا ہم نے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں اور پھر کھینچ کھانچ کے کہیں سے دلیل لا کے لوگوں کو بھی خاموش کر دیں۔ حق بات کرنی ہے، نفاق سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خصوصاً دعا کرنی ہے، اللہ مجھے نفاق سے بچائیے، مجھے حق پرست بنائیے، جہاں میں غلط ہوں وہاں میں اپنے آپ کو غلط کہوں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں۔ اگر کسی نے میری غلطی پوائنٹ آؤٹ کی ہے تو میں اسے مانوں، اس کو درست کرنے کی کوشش کروں۔ ہر انسان ایک دم پرفیکٹ نہیں ہو جاتا، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی ہوتی ہے، لیکن جو کوشش کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی کرتے ہیں، اس کے لیے راستے بھی کھولتے ہیں، لیکن منافق نہیں بننا۔ تو مختصراً آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک دائی میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، جس میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ اس کے اندر علم ہونا چاہیے، علم حاصل کرے، پھر عمل کرے، پھر اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے، اور یہ کہ اچھی بھلی بات کرنی اسے آتی ہو، اچھی بات اچھا بول لوگوں کے سامنے بول سکو، اور پھر یہ کہ صبر و تحمل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔
اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے اندر صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، تو دعوت کا کام آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سے لوگوں کی طرف سے سوالات ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی طرف سے طنز بھی آتے ہیں، الٹے سیدھے القابات بھی آتے ہیں، کوئی صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، اور کوئی آپ کو جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ایک دم آپ کو خاموش کر دیتا ہے جہاں آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے بہت سے لوگوں کے درمیان۔ تو صبر اگر ہے تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، صبر نہیں ہے تو پھر دین کا کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں صبر و تحمل دیجیے، اپنے لیے بھی، اپنے اساتذہ کے لیے بھی، اپنے سیکھنے سکھانے والوں کے لیے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور پھر یہ کہ جیسے حکمت پہ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ موقع کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کی جائے، اور جو دیکھیے حکمت میں یہ بات بھی آتی ہے، جیسے اسلامی مہینے چل رہے ہیں، ان اسلامی مہینوں کے مطابق اس موقع پہ گائیڈ کیا جائے۔ جیسے اب رمضان ہے، اور ہم رمضان کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی بجائے ہم یہاں پہ کسی اور ٹاپک کو لے آئے، ہم جو ہے وہ حج کی بات کرنے لگ جائیں رمضان کے اندر، تو حج سکھانے لگ جائیں، حج کے طریقے، تو شاید وہ اتنا فائدہ مند نہ ہو۔ لیکن اگر ہم رمضان کے دنوں میں رمضان کی فضیلت، رمضان میں کرنے والے کام رمضان کے حوالے سے سمجھائیں گے، تو لوگ اس فوراً اس پہ عمل بھی کریں گے، اور ان کی زندگی میں فرق بھی آئے گا۔ تو اس لحاظ سے کہ موقع کی مناسبت سے، دنوں کی مناسبت سے لوگوں کو گائیڈ کیا جائے، اور پھر سامعین کی سوچ اور سمجھ کے مطابق گفتگو کی جائے، اپنا بڑا پن نہ ان کے سامنے دکھایا جائے۔ اور پھر یہ کہ آغاز جو ہے نا وہ ہمیشہ بشارتوں سے، خوشخبریوں سے کرنا چاہیے۔ کچھ علماء جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا علمی مجالس میں بھی نہیں آتے، وہ انہیں لگتا ہے کہ شاید علماء نے تو ہمیں دوزخ اور آگ سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بس ڈرانا ہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ بھی بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، ہم نے جتنی بھی آیات دیکھی ان سب میں اللہ تعالیٰ نے جب بات کی تو خوشخبری کی پہلے بات کی، اور ڈرانے کی بعد میں بات کی۔ بشیر اور نذیر، بشیر اور نذیر کہا، نذیر اور بشیر نہیں کہا کہ ڈرائیں پہلے اور پھر بشارت، نہیں، پہلے بشارت، پہلے خوشخبریاں، پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف اچھے انداز میں بلانا، پھر جو نافرمانی کرے تو پھر اسے ڈرانے کی بات کی۔ تو اس لیے ہمیشہ اگر آپ جنت کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کریں، انعامات کی بات کریں، تو لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں ایک دم، وہ خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کے لیے اسپیس بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ان کو لے کر آئیں کہ اگر ہم نے یہ برائی کی تو پھر اس پہ سزا بھی ہے، پھر دوزخ کی طرف لے کر آئیں، پھر انہیں ڈرائیں۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب کام کیا جاتا ہے تو پھر اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اکثر ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے اچھا کام کیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ ہمارے منہ سے کم نکلتا ہے سارے دن کے روٹین میں۔ یہ ہم اگر بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تعلق، تو ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ سزا دینے والا، آگ میں ڈالنے والا، ناراض ہونے والا لوگوں بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے بچوں کو اگر بات منوانی ہے تو یہ کہنا ہے کہ آپ اچھا کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں آپ کو نعمتوں سے نوازیں گے۔ تو ہم ایسی بات کریں گے تو ان کو، ان کے سامنے پازیٹیو امیج آئے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کریں گے اور قریب ہوں گے، نہ کہ ہم ان کو ڈرا ڈرا کے جو ہے وہ یہ سمجھا دیں کہ شاید اللہ تعالیٰ صرف ڈراتے ہی ہیں یا عذاب ہی دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ مائیں جو ہے وہ کافی کمی کر جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بہت بہت اہم پوائنٹ ہے کہ داعی اللہ جو ہے وہ متقی ہونا چاہیے، اس میں تقوی ہونا چاہیے۔ اگر تقوی نہیں ہے نا تو پھر دوسرا چیز جو ہے وہ نفاق کی بچتا ہے۔ تو عالم جو ہے نا وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو نفاق پیدا کرتے ہیں۔ برائی سے بچنا ہے، ہر برائی سے چھوٹی برائی سے بچیں گے تو ہم بچے رہیں گے، ورنہ ہم چھوٹی کو کرنے لگیں گے تو آہستہ آہستہ بڑی میں چلے جائیں گے۔ تو تقوی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ انسان عالم کے پاس تقوی ہے تو وہ خود عمل کرتا ہے، پھونک پھونک کے خود قدم رکھے گا، پھر وہ لوگوں کو جب بتائے گا تو اس کی بات میں وزن بھی ہوگا۔ اچھا، دوسروں کے دلوں میں بات اتارنے کے لیے جو ہے نا پہلی بات یہ ہے کہ وہ متقی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، تو پھر اس کی بات میں اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں پہ اثر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے اندر ہم نے تقوی پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے، ہمارا عمل جو ہے وہ لوگوں کے لیے نہ ہو۔ جیسے ایک طویل حدیث آپ نے پڑھی ہوگی جس میں ایک شخص نے جو ہے وہ قرآن حفظ کیا کہ اپنے نام کے ساتھ وہ حافظ لکھوا لے، لوگ اسے حافظ حافظ کہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ شہید، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ میں وہ اس لیے مرا کہ لوگ اسے شہید کہیں، بہادر کہیں۔ اور ایک قاری کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے قرآن جو ہے وہ خوبصورت اس لیے پڑھا، لوگ اسے قاری کہیں، یعنی حافظ قاری، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک پہلے بتائی، حافظ قاری ایک ہی بات ہے۔
اور ایک جو ہے وہ لوگوں کو اس لیے اپنا مال زیادہ خرچ کرتا ہے کہ لوگ اسے سخی کہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ 3 لوگ جو ہے نا، ان تینوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دینا ہے۔ تو لوگ پوچھیں گے یہ تو سخی تھے، شہید تھے، قاری تھا، اس کو کیوں دوزخ میں ڈال دیا گیا؟ تو کہا جائے گا جس مقصد کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا وہ اسے دنیا میں مل گیا، استغفر اللہ۔ تو دنیا والوں کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ تو کہیں ریاکاری کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال جو وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ریاکاری سے پناہ بھی مانگی، یا اللہ ہمیں اخلاص دے، ہم صرف تیرے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ تو